नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के एक नए एपिसोड के साथ उम्मे उसामा आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी सादिया फ़रहान है, जो कि तालीम व ताल्लुम में पेश रहती हैं और अपनी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा दर्स व तदरीस के लिए वक्फ़ कर रखा है। मेरे साथ हैं उम्मे अली, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की सीरा और कुरान कोऑर्डिनेटर हैं। मेरे साथ हैं फ़रा बशीर, जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के IT प्रोग्राम को बहुत बहुस्न खूबी चलाती हैं। और मेरे साथ हैं राबिया कलीम, जो कि एक बहुत इंतहाई डेडिकेटेड मदर भी हैं और अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, बड़ी फ़ोकस्ड हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन सब के कामों में बरकत अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज जिस हस्ती का हम ज़िक्र करेंगे वो हस्ती के जो इस दुनिया में अजीम तरीन हस्ती गिनी जाती हैं, द ग्रेटेस्ट वुमन एवर टू हैव वॉक्ड द फेस ऑफ दिस अर्थ, मरियम अलैहिस्सलाम। पिछली दफ़ा हमने ज़िक्र किया था उनकी वालिदा हन्ना बिनते फ़ाक़ूत का। आज हम ज़िक्र करेंगे मरियम अलैहिस्सलाम का, कि जिनको उन्होंने नज़र किया था तो अल्लाह ताला ने उनको कैसे कबूल किया, अल्लाह ताला ने उनसे क्या काम लिया और हमारे लिए उनकी हयात तैयबा में सीखने के लिए क्या क्या है। नाज़रीन, वो वाहिद ख़ातून हैं कि जिनके नाम पर कुरान की एक सूरा भी है, सूरा मरियम। और यही सूरा मरियम है कि जिसमें और भी बहुत से अंबियाए कराम का ज़िक्र खैर है, और मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो पोर्शन है कि जिसमें वो इंतहाई आजमाइश से और इंतहाई एक अनसर्टेनिटी और कर्ब के लम्हात में से वो गुज़री हैं। मरियम अलैहिस्सलाम की जो अज़मत है वो सिर्फ़ ईसा अलैहिस्सलाम की माँ होने के हवाले से नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम की अज़मत उनके अपने अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत और अल्लाह ताला के साथ जो डिवोशन है, और फिर ये कि उनकी ज़िंदगी भर की इबादत का शगफ़, इबादत का शौक़ इतना था कि वो हैकल में इबादत ही करती रहती थी। और उस सारी इबादत के बदले में अल्लाह ताला ने उनको कैसे कबूल किया कि उनकी कफ़ालत जो ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे वो कर रहे थे। और इससे पहले हुआ ये था कि हन्ना बिनते फ़ाक़ूत जो है वो जब मरियम अलैहिस्सलाम को हैकल में लेकर आई कि मैंने ये बच्ची नज़र की है, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं ले सकते, ये तो लड़की है। तो फिर कहा जाता है कि उनको कोई ख्वाब आया था सैयदा हन्ना को, तो उन्होंने वो ख्वाब जब सुनाया तो फिर तो हर कोई चाहता था कि मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत हम ही करें। और फिर उस पर कुरानदाज़ी हुई और कुरानदाज़ी में ज़करिया अलैहिस्सलाम का निकला, जो कि खालू थे मरियम अलैहिस्सलाम के। अब वो हैकल में अपने क्यूबिकल में अपने महराब में वो इबादत करती रहती थी, और ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उन पर दाखिल होते और जाके देखते तो उनके पास बेमौसम के फल पाते, बेमौसम के खाने पाते, और उनके अलावा तो वहाँ कोई आता नहीं था। तो उनको ज़ाहिर है समझ आ गई कि ये तो बग़ैर किसी दुनियावी वसीले के मरियम के पास चीज़ें आ रही हैं। तो वो पूछते, मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम का बड़ा ख़ूबसूरत जवाब कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाता है। तो ये जो रिज़्क़ आता था मरियम अलैहिस्सलाम को, उन्होंने सीधा अल्लाह ताला को एट्रीब्यूट किया, उसमें अपनी कोई बड़ाई बयान नहीं की, उन्होंने कोई अपनी अज़मत बयान नहीं की। और यहाँ पर आप देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी किरदार, कि उन्होंने जब ये देखा अब वो बुढ़ापे को पहुँच चुके हैं और वो सारी ज़िंदगी से बे औलाद हैं, तो उन्होंने, यही होता है ना कि इंसान कैसे डिसाइफ़र करे, कैसे डिराइव करे एक सिचुएशन में से कि मेरे लिए इसमें क्या है। तो उन्होंने ये डिराइव किया कि वो अल्लाह जो मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम के फल और बग़ैर किसी दुनियावी वसीले के दे सकता है, तो वो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। तो उन्होंने अल्लाह ताला से मरियम अलैहिस्सलाम के उस सारे सीन से इंस्पायर होकर अल्लाह ताला से औलाद मांगी, और अल्लाह ताला ने औलाद दे दी, उस बुढ़ापे में औलाद दे दी।
اور زکریا علیہ السلام کی بھی میں تھوڑی سی دعا کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی 2 دعائیں قرآن میں آتی ہیں، ایک آل عمران میں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور ایک سورۃ الانبیاء میں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور تیسرے سورہ مریم میں ان کا طریقہ آتا ہے دعا کا کہ انہوں نے چپکے چپکے نداء خفیہ، چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا، اور ساتھ انہوں نے اپنی لیمیٹیشنز کا اعتراف کیا، میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے اور میری بیوی ساری زندگی سے بانجھ ہے، اور لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد تو رہا ہی نہیں۔ تو دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن اور پچھلی جو دعائیں قبول ہو چکی ہیں ان کا اعتراف، یہ مجھے بہت اہم لگا، کیونکہ بعض اوقات ہماری کوئی دعائیں جب پینڈنگ ہو جاتی ہیں تو ہم تو پچھلی ساری جتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری قبول کی ہوتی ہیں ان کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو یہاں تک ان کے جو مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، کوئی ریفلیکٹ کرنا چاہے گا، کوئی بات کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ جی، دعا کے حوالے سے میں کہوں گی کہ عموماً ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے دعا کے معاملے میں، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کے قبول کرنے کے طریقے کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا ہے۔ تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں یا تو وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی آنے والی مصیبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، یا پھر آخرت کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں، اور جب انسان یعنی وہاں پہ کسی صورت دعا کسی ضائع صورت نہیں رد جاتی۔ نہیں ہوتی ہے تو دعا۔ سعدیہ جی پھر جو یہ عام طور پہ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں مانگی، ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی، جی تو ہم بالکل، نے اب چھوڑ دی ہیں، تو یہ تو بڑی محرومی ہے۔ محرومی ہے، کیونکہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ میں نے یقین کے ساتھ دعا مانگی ہے تو میرا رب ضرور اس کو قبول کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفرنٹ طریقے ہمیں سکھائے ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگو، اور یہاں تک کہ ہمیں بعض انبیاء کی دعائیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ انہوں نے جس طرح مانگی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ جس طرح ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ میں نے کیوں قبول کی، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے، اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ تھا کہ رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ کہ وہ عاجزی کرتے تھے، یعنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے جی، رغبت اور خوف سے پکارنا، اور ساتھ نیکی کے کاموں میں آگے جی ہاں پیش بالکل۔ رہنا۔ تو ہم بھی اگر موقع دیکھیں تو ہمارے ارد گرد اتنے نیکیوں کے موقع ہیں، ہمیں تو بغیر کسی کے کہے، ہم تو انتظار کرتے ہیں نا کوئی کہے تو ہم یہ نیکی کریں، تو بغیر کہے نیکی جو ہے اس کے اپرچونٹی اس کو اویل کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو، یقین ہو، اعتماد ہو کہ جس رب کے سامنے میں سر جھکا رہی ہوں وہ ضرور دعا کو قبول کرے گا، اور عاجزی۔ یہاں مجھے وہ بدر کا واقعہ یاد آ رہا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور آپ گڑ گڑا کے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ کے جو شانوں سے بار بار چادر نیچے گرتی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بالکل اٹھا کے اس کو دوبارہ واپس رکھتے ہیں، اور پھر ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو الٹا کر لیتے ہیں۔ عاجزی کا ایک اور یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، جی بالکل۔ تو دعا کیوں نہ قبول ہو اگر اس طریقے سے مانگی جائے، اور اپنے اعمال صالحہ کے ان کو وسیلہ بنا کے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر کچھ مقامات ہیں، کچھ اوقات ہیں۔ یہ میں پوچھنے لگی تھی کہ کوئی ایسے ہیں جہاں پہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یا کوئی اوقات تو ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ جی بالکل، کچھ مقامات ہیں، کچھ اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو رات کے آخری پہر میں، اور پھر فرض نماز کے بعد، اس وقت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل پہلے آسمان پہ تشریف آتے لاتے ہیں جی اور بالکل پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مانگے، جی کوئی ہے جو مانگے تو میں اس کو عطا کروں گا، تو خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، پھر سفر کی حالت میں، اور پھر مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، زمزم پیتے ہوئے قبول ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات میں قبول ہوتی ہے، اور پھر بارش میں قبول ہوتی ہے، سفر کی حالت میں قبول ہوتی ہے، اعتکاف کرتے ہوئے قبول ہوتی ہے، یہ جو کوہ مروہ ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، یوم عرفہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں وہ مظلوم کی دعا ہے، سیدھی اسٹریٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، عرش پہ، ماں باپ کی، اس سے تو مظلوم کی بددعا سے تو بچنا چاہیے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔
ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کر سکیں کہ جن کے نتیجے میں ہماری دعائیں قبول ہوں. اور یہ جو ہم بعض اوقات بہت دفعہ یہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو اس سے بہتر ہوگا کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ لوگوں کے دل سے خود ہمارے لیے دعا نکلے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. بندہ مایوس ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں کہ میرا بندہ مایوس ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو مشکل ہے وہ تو بس اب ختم ہونے والی ہے. حالات کی تبدیلی از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، بڑی ہی خوبصورت انسانوں کی، عظیم ایک خاتون کی، لیکن یہاں ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ذکر ہو رہا تھا دنیا کی عظیم ترین خاتون مریم علیہ السلام کا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں درجہ کمال کو صرف 4 خواتین پہنچی ہیں، اور وہ ہیں مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خواتین سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کا دیدار بھی عطا فرمائے اور ان کا قرب بھی عطا فرمائے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالی مریم علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں فرشتے، اور فرشتے مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو چن لیا ہے علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر. اور اس چنے جانے کا کچھ تقاضا بتایا ہے کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے. آپ چنی گئی ہیں، یو آر دا چوزن ون، لیکن اب واٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو. آپ نے اس میں اپنے اس پلیٹ فارم کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مریم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم و دائم ہو جاؤ، یعنی مداومت اختیار کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ جو 3 کام کرنے کو کہے گئے ہیں مریم علیہ السلام کو، ان کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی، بہت خوبصورت اور بہت ایموشنل آیات ہیں، اور اس میں جو چنے جانے کا لفظ ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ وہ 2 مرتبہ استعمال ہوا. اور اگر ہم اس لفظ پہ ہی غور کریں تو ہم اگر کوئی چیز چنتے ہیں تو ہم کن بنیادوں پر چنتے ہیں؟ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتی ہے. ہم نے اپنے گھر کے لیے اگر فروٹ بھی خریدنا ہے نا، تو ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں خود چنوں گی. تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 2 مرتبہ ریپیٹڈلی کہا، اور کہا یہ کہ اللہ کا چن لینا، اللہ کا چن، اور وہ کوالٹیز، اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز بتائیں. ایک یہ کہ وہ فرما بردار ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ سجدہ اور رکوع کی طرف بات کی گئی، تو یہ عبادات کی کثرت کی طرف اشارہ ہے. اس بات کو ان کو حکم بھی دیا جا رہا ہے. بالکل. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں جو سب بہت خوبصورت بات اور ہمارے سیکھنے اور عمل کی بات وہ یہ ہے کہ کوئی نعمت ملتی ہے، کیونکہ چنا جانا نعمت ہے. جب نعمت ملے تو انسان عبادات میں کثرت کرے اور فرما برداری میں اور کثرت کرے. ہمارے عموماً حال یہ ہوتا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو لگتا ہے کہ مشکل چلی گئی، بس اب آسانی ہی ہے. تو آسانی پہ تو وہ اور تقاضا ہو جاتا ہے آپ کی عبادت کی بھی خوبصورتی کا اور فرما برداری کا. جس پلیٹ فارم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھتے ہیں وہ پلیٹ فارم مینٹین کرنے کے لیے عبادت کی ضرورت ہے. بالکل. اور پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ چنے جانے سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کی آزمائش کا اور وہ ٹیسٹ کا مرحلہ ہوتا ہے. جیسے حضرت بلال میرے ابھی ذہن میں آ رہے تھے، ان کا کتنا خوبصورت بات تھی ان کی کہ جب ان کو اتنی تکلیف اور اذیتیں دی جاتی تھیں اور وہ پھر کہتے تھے کہ آپ بول دیں جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں اہل مکہ. تو وہ کہتے تھے کہ آپ کوئی برتن لینے جائیں گے، My tongue does not know how to. وہ کہتے تھے میری زبان کو کہنا ہی نہیں آتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے تھے آپ کوئی چیز لینے جائیں تو آپ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، تو کیا میرا رب مجھے نہیں چیک کرے گا؟ تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا مخلص ہے. اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ جو بات کی گئی فرما برداری کی، اس کے بعد لرب کی، اپنے رب کے لیے آپ کریں گے. تو رب کا لفظ یہاں پر جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت اور سوچنے والی بات ہے کہ رب کا لفظ ہی کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی اونر ہے ہمارا، اور وہی ہمارا پلانر ہے. وہ آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرے گا. تو پھر سب کچھ اسی کے لیے، صرف فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اور میں سوچ رہی تھی کہ اخلاص،
تنہائی اور اس تنہائی میں محبت اور اس تنہائی میں فرما برداری اور اس تنہائی میں عبادت کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا اور پوری جہان کی عورتوں پہ چن لیا. تو بہت ہی موٹیویشنل اور بہت زیادہ عمل پر ابھارنے والی آیات ہیں. بالکل، بے شک بے شک. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تدبر اور ایسے پھر تدبر کے ساتھ آگے ایکسٹینڈڈ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کا غور و فکر کریں قرآن کی آیات میں کہ اگر اللہ نے کسی کو چنا تو پھر اس کو چننے کے بعد اس کو ریکوائرمنٹس کیا بتائیں کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے. تو دین کا کام کرنے کے لیے ایک بات جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے بھی آپ کو عبادت کی سے معاونت لینی چاہیے کہ ایک قرآن پڑھانے والے کو تہجد پڑھنی چاہیے، دعا کے نفل پڑھنے چاہیے، اللہ کے ذکر میں کثرت کرنی چاہیے کیونکہ انہی چیزوں سے اللہ کی مدد آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی اگلی سٹیج آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے انہیں چنا ہے، انہیں عبادت پر پکا کیا ہے مزید، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر وہ آزمائش ڈالی ہے کہ جس کی وہ جو پچھلے کتنے سالوں کی عبادت ہے نا، اس نے ان کو پھر پختہ رکھا ہے اور مضبوط رکھا ہے اور استقامت عطا فرمائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ بغیر باپ کے بچے کی پیدائش. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ حیران ہوتی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو طے شدہ ایک امر ہے اور یہ تو ہو چکا ہے کام. اور پھر اس کے بعد درد ذیل ان کو لے آتی ہے ایک پلیٹو پر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک چشمہ جاری کرتے ہیں، وہاں پہ کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر تازہ کھجوریں ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا درخت کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں آ گریں گی. حالانکہ کھجور کے درخت کو ہلانے سے کھجوریں نہیں گرتیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھجوریں ویسے بھی گرا سکتے تھے، لیکن یہاں پر بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک پیغام ہے کہ بغیر ایفرٹ کے کچھ نہیں ملتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی مریم علیہ السلام نے جو اپنے اس کرب میں اور اپنی اس ایک خوف میں کہ اب قوم کیا کہے گی، تو انہوں نے کہا ہے کہ کاش میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، کاش میں اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی تو پلاننگز کچھ اور ہوتی ہیں نا. جب پیدا ہوئی ہیں تو والدہ نے کہا کہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے سمجھا کہ اب تو میرا کام نہیں ہو سکتا، جو میں نے سوچا ہے میرا مشن مکمل نہیں ہو سکتا. اور پھر خود فرما رہی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے بھولی بسری ہو گئی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کے پلان میں کیا ہے کہ آپ ایک لیجنڈ بنیں گی، آپ تو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے مثال بنے گی، اور آپ تو قابل اقتداء بنیں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے ہی کام ہیں. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب وہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ایک مرد کی شکل میں آتے ہیں، تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں تمہیں رحمان سے ڈراتی ہوں، اگر تم ڈرنے والے ہو، اگر تم ایک گناہوں سے بچنے والے انسان ہو تو میں تمہیں رحمان سے ڈراتی ہوں. تو اس میں بھی کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نام اللہ تعالیٰ کا کیوں نہیں انہوں نے بولا، انہوں نے جبار یا قہار کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے اگر تم نے میرے ساتھ کسی قسم کی بدنیتی کا ارادہ کیا. تو یہ بھی ایک انسان کی ویژن ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے نا رحمان، اس کے ذریعے سے کسی بھی گنہگار کو، کسی بھی گناہ کی طرف مائل ہونے والے کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ رحمان سے ڈرو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم توبہ کرو گے ابھی بھی رحمان تمہاری توبہ قبول کرے گا. جب آپ جبار قہار کے ایک ڈیفائنڈ انسان کو، آلریڈی جو ڈیفائنڈ ہے، اور اس کو آپ جبار اور قہار سے ڈراتے ہیں نا، تو اس کے اندر ڈیفائنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کو ہوتا ہے کہ اچھا میرے معافی کے تو چانسز ہیں کوئی نہیں، تو کم از کم جس گناہ پر اس وقت میں قادر ہوں میں وہ تو کر ڈالوں. لیکن جب اس کو رحمان سے ڈرایا جاتا ہے تو اس کے واپسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ پیغمبروں نے، ہود علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے اپنی اتنی ہٹ دھرم جو نیشنز تھیں ان کو کیا کہا ہے؟ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بخش دے گا. تو یہ ایک بہت ہی حکیمانہ انداز تھا مریم علیہ السلام کا. اور آپ دیکھیے کہ جو یہ ان کی زندگی بھر کی عبادت اور جو انہوں نے وہاں پر دین کا کوئی علم بھی سیکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کا علم بھی سیکھا ہے، ان کے پاس علم و معرفت بھی تھی، تو اس کے تحت انہوں نے رحمان کے لفظ سے اس آدمی کو ڈرایا ہے جو کہ حقیقت میں جبرائیل علیہ السلام تھے.
پھر وہ تشریف لاتی ہیں بچے کو لے کر اپنی قوم میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے ڈیفینڈ نہیں کرنا اپنے آپ کو، اپنے بارے میں کچھ آپ نے نہیں کہنا، اور یہ بچہ بولے گا، اس بچے کی طرف آپ نے اشارہ کر دینا ہے۔ تو یہ تھا ان کا توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ جیسے ہم نے ام موسیٰ کا پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کو ڈال دو دریا میں، انہوں نے ڈال دیا۔ ان کو حکم دیا کہ آپ نے بس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، بچے کی طرف اشارہ کیا، خود مکمل خاموشی۔ تو اس سے ان کے توکل کا کتنا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی توکل پر ریفلیکٹ کرنا چاہے گا؟ جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کا کہ کس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں کو بہادری سے فیس کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا۔ اور آپ پہلے جس طرح بتا رہی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایک عبادت گزار خاتون تھیں، اور ان کا اللہ سے اتنا اسٹرانگ کنیکشن تھا کہ یہی کنیکشن جو ہے بیسیکلی بلڈ کرتا ہے توکل کا ہمارے اندر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ توکل کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا، اور انسان پوری طرح سے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اور اس کے لیے انسان نے اگر کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کو اس کی پہچان ہو، اور اللہ کی بہترین پہچان ہم لوگ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام ایٹریبیوٹس کو اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ الرازق ہے، الوہاب ہے، اللہ تعالیٰ الدیان ہے، تو اس طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اور دل کرتا ہے کہ ہم اس پہ ہی بھروسہ کرتے چلے جائیں، اور یہ پہچان ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے توکل کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے کے جاتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں نا، صفاتی نام، وہ ہماری زندگی کا ہر ایسپیکٹ کور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ ہی توکل کریں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایسے توکل کرنا چاہیے جیسے پرندے کرتے ہیں، وہ صبح کو جاتے ہیں خالی پیٹ اور واپس رات کو بھر کے آتے ہیں، اور اگر ہم اللہ پہ ایسا توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں توکل کے ہمارے پاس اتنی بڑی اگزامپلز ہیں، سب سے بڑی اگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسبی اللہ کہہ کے آگ میں کود جانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بالکل صحیح سلامت نکالا بھی ہے۔ اور حاجر علیہ السلام کا فرمانا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر میں آنا، اور بہت کم وسائل کے ساتھ تمام بدری صحابہ، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی، اور ان تمام بدری صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے کم وسائل کے ساتھ اللہ کی خاطر آنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان پہ فرشتے بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح ضائع نہیں کرتا، بالکل ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یہ بھی حضرت عمر ساتھ ہی فرماتے ہیں، جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی وسائل کی، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ توکل جو ہے یہ ہے کہ بیج ڈال کے، زمین میں بیج ڈال کے پھر توکل کرو۔ تو ہمیں توکل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ توکل کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی ایفرٹ بھی لگانی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑنا۔ ایگزیکٹلی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے درخت، وہ جو کھجور کا درخت تھا، اسے محنت کروائی ہے، تو یہ بھی ہے کہ توکل اللہ پر، لیکن آپ نے اپنی ایفرٹ بھی لگانی ہے، وہاں پہ ہم غلط نہ اس چیز کو لے جائیں۔ اور آج کل کی بھی اگر ہم دور میں دیکھیں تو ہم اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بھی واقعات، بڑے بڑے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا لا لگائی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ریٹرن دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اصل میں اپنے ارد گرد اتنے وہ گہری نظر سے دیکھتے نہیں ہیں اپنے اندر ہی۔ ایگزیکٹلی۔ اور میں خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں کچھ ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بہت بڑی بڑی بیماریاں گزاری، لیکن اللہ پہ توکل کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آسانی سے ان بیماریوں سے گزار دیا۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ضائع نہیں کرتے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو اتنا ہی ریوارڈ دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کی ماڈسٹی کی بات ہوتی ہے، بار بار یہ بات ہوتی ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو ماڈسٹی کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، کوئی مجھے بتائے؟ جی، اس حوالے سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو قرآن میں سورہ نور میں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو غض بصر کا حکم دیا، یعنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم لوگ اکثر شاید اس آیت کا مطلب صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ نظریں نیچے رکھنے کا جو حکم ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ سارا وقت نظریں فزیکلی نیچے رکھی جائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو اس جگہ پہ نہیں ڈالیں گے جہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔
اور اسی حوالے سے حیادار ہونے کا اور حیا کی جو ایکسلنس، ماڈسٹی کی ایکسلنس حدیث میں بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خاصہ ہے اور اسلام کا خاصہ حیا ہے. اسلام کا فلیگ شپ حیا ہے. بالکل اسلام از نون فار ماڈسٹی. بالکل. اور ایک اور حدیث کا مفہوم یوں آتا ہے نا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ جہنم میں جاتا ہے. تو حیا خیر ہی لاتی ہے، جیسے ایک اور حدیث میں ہم یہ سیکھتے ہیں. تو انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہمارا جو ٹرینڈ ہے اسکولز اور یونیورسٹیز کا، اس میں جب ہم اپنے بچوں کو، نوجوان بچے بچیوں کو کانفیڈنس سکھاتے ہیں تو وی میک اٹ سینونیمس ٹو اموڈسٹی. ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کو کانفیڈنٹ ہونا ہے تو آپ کو اپنی حیا کو پیچھے رکھنا ہوگا اور پھر ہی آپ دنیا میں ایکسیل کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. تو اس چیز میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مریم علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہو کہ آج بھی عظیم ترین عورت اور اس عظیم ترین عورت کے کارنامے، بالکل، اور عظیم ترین عورت کی ماڈسٹی، بالکل، they go together. بالکل بالکل بھی ہرڈل نہیں بنی ان کی ماڈسٹی اس کام میں جو بے اللہ شک، تعالیٰ نے ان سے کروایا. بے شک. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. ناظرین، مریم علیہ السلام کا تذکرہ واقعی بہت ایمان افروز ہے اور اس میں سیکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرٹیفائی کیا مریم علیہ السلام کو، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. سبحان اللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.